दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं बुज़ुर्गों का मदनी चैनल और प्रोग्राम का नाम है अब मैं क्या करूं। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर खिदमत हैं। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने में मसरूफ़ रहता है उस वक्त तक उस पर फ़रिश्ते बराबर रहमतें नाजिल फरमा रहे होते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने इस प्रोग्राम में हम अपने माजी को याद करने की कोशिश करते हैं और ये भी सीखने की कोशिश करते हैं कि माजी को कैसे याद करना चाहिए। माजी की यादें तल्ख़ भी होती हैं और शीरी भी, लेकिन मोमिन की शान ये है कि वो कुछ सीखने की कोशिश करता है। आइए इस वाक़े से सीखने की कोशिश करते हैं कि अय्याज़ सुल्तान महमूद गज़नवी का एक बावफ़ा और बहुत ही प्यारा ग़ुलाम था और इस कदर खिदमत की आपने कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने आपको अपने शाही वज़ीरों में शामिल फरमा लिया। अब शाही लिबास है, सर पर शाही ताज है और पैरों में शाही जूते पहने हुए हैं, शाही दरबार है ना, और शाह के कुर्ब में हज़रत बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो हासिदीन होते हैं, देखने वाले होते हैं, देखा कि बहुत ज़्यादा आप पर बादशाह की निगाह करम है। तो एक मर्तबा कुछ लोग जमा हुए और सुल्तान महमूद गज़नवी से कहा कि ऐसा लगता है कि अयाज़ आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और कुछ ना कुछ ख़जाना छुपा कर अपने एक मखसूस कमरे में जमा करता जा रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी को आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद था, लेकिन उनकी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए आपने कहा ठीक है, रात को आ जाओ, चलते हैं उसके पीछे। रात को सब जमा हुए, सुल्तान महमूद गज़नवी सबको लेकर चल पड़ा। जाके देखा कि अयास अपने कमरे में मौजूद है। आपने उनसे कहा कि वो कौन सा कमरा है जिसमें रोज़ाना तुम रात को जाते हो कुछ देर के लिए और फिर वापस आकर उसे ताला लगा देते हो। अयाज ने कहा हुजूर जाने दीजिए। कहा कि नहीं, हम देखना चाहते हैं। जब इसरार हुआ तो बादशाह के साथ गए, ताला खोला, अंदर कमरे में दाखिल हुए, सिवाय एक पुराने संदूक के, एक बॉक्स के, और कुछ भी नहीं था। तो बाकियों ने कहा कि देखा, हमने नहीं कहा कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर ख़जाना छुपा रहा है। सुल्तान ने कहा कि इस बॉक्स को खोलो। फिर अयाज ने कहा हाथ जोड़ कर हुजूर जाने दीजिए। कहा कि नहीं, इसे खोलो। फिर अयाज ने बामरे मजबूरी फिर वो ताला बॉक्स का भी खोल लिया और जब इसे खोल कर देखा तो सब के सब हैरान और परेशान रह गए कि उसमें सिवाय एक फटे हुए पुराने लिबास के, फटी पुरानी चप्पल के, और उसमें कुछ भी नहीं था।
اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا ایاز یہ کیا ہے اور کیوں رات کو روزانہ اس کمرے میں آتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے خزانہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو ایاز نے پھر اشک بار آنکھوں سے کہا حضور آپ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ شاہی لباس دیکھیں، شاہی تاج دیکھیں، میرے پیروں میں شاہی چپل دیکھیں، لیکن میں روزانہ رات کو آ کر یہ لباس اٹھا کر اپنے سینے پر رکھتا ہوں، یہ چپل اٹھا کر پہن لیتا ہوں اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز اپنی اس موجودہ حالت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی بھی دنیا میں غفلت کا اظہار نہ کرنا، تیری اصل اوقات یہ ہے۔ گویا ایاز ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماضی کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو کیسے یاد رکھتے ہیں، ماضی کیسے یاد آتا ہے، اور اس کی یاد آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے سفر میں کتنی ہی ترقیاں عطا کر دے، ہم کتنی ہی بلندیوں پر چلے جائیں، لیکن اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے نا کہ کتنی ہی بلندی پر چلے جاؤ لیکن اپنے قدموں کو زمین پر رکھنا، تو لڑکھڑاؤ گے نہیں، گرو گے نہیں انشاءاللہ۔ زندگی کے سفر میں ماضی کی یادیں ہمارے دلوں کو اکثر چھو جاتی ہیں، کبھی یہ یادیں خوشیوں کی مسکراہٹ کا باعث بنتی ہیں اور کبھی آنکھوں میں نمی کا۔ ماضی ہمارے تجربات اور سبق کا خزانہ ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ہم ماضی میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ حال کی خوبصورتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایاز کی حکایت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کتنی ہی ترقی حاصل کر لیں، اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، آئیے معلومات میں اپنے اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ماضی کی تلخ یادیں یاد آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں روک تو نہیں سکتا، انسان فطرت کا تقاضا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی مصیبت یاد آئی، کوئی سانحہ یاد آیا، تو شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ کوئی ماضی کی تلخ یادیں آئیں تو آئیے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، یعنی وہ مصیبت بہت پرانی ہو گئی، مثلا کئی سال گزر گئے، اگرچہ وہ مصیبت پرانی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسے ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ معاملہ ہے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ایک مرتبہ اسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میری والدہ کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن آج جب وہ منظر مجھے یاد آتا، مجھے خبر پہنچی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جب وہ مجھے مصیبت یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید پر۔ تو یہ سیکھنے کو ملا نا امیر اہل سنت کے اس عمل سے بھی کہ اگر بالفرض مصیبت یاد آ گئی، کوئی سانحہ زندگی کا یاد آ گیا ہے، تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ماضی کی کوئی تلخ یاد آئی، اس پر یہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور مزید یہ کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کاش وہ ہمارا ماضی کا وقت لوٹ آئے، جو کہ ناممکن ہے۔ ہمارے بزرگ افراد سوچتے ہیں کاش وقت واپس آ جاتا،
تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ کر لیتا، میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتا، میں نیکیاں زیادہ کر لیتا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں اچھا کاروبار کر لیتا، کاش میں وہ کاروبار کر لیتا، کاش میں یہ کاروبار کر لیتا، کاش میں وہاں گھر لے لیتا، کاش میں وہاں گھر لے لیتا۔ اسی کاش اور کاش میں یہ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! بجائے یہ کہ لفظ کاش کی وجہ سے اپنے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو تلخ بنا دیا جائے، بلکہ اپنی زندگی سے لفظ کاش کو نکال دیجئے۔ اگر وقت واپس نہیں آ سکتا تو ہم آج کے لمحات کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ کہو اللہ پاک نے مقدر کیا اور جو چاہا وہی کیا۔ مزید فرمایا، بے شک اگر مگر یہ شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ اللہ پاک پر نہیں رہتا، اپنے آپ پر یا اسباب پر ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک پر بھروسہ نہیں رہتا تو شیطان انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ مفتی صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے کہ خیال رہے یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے، دینی کاموں میں اگر مگر اور افسوس و ندامت اچھی چیز ہے۔ مثلا اگر میں اتنی زندگی نیکیوں میں گزارتا تو متقی ہو جاتا، مگر افسوس میں نے گناہوں میں زندگی گزار دی تو ایسا افسوس بہترین عبادت ہے۔ اسلام کی پیاری پیاری تعلیم اپنی زندگی سے اگر مگر ماضی کے واقعات پر بلا وجہ کڑتے رہنا، کاش کاش کرتے رہنا، یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے، اچھی اور مثبت سوچ اپنائیے۔ انشاءاللہ الکریم ماضی کی تلخیاں دکھ نہیں پہنچائے گی، بلکہ بعض صورتوں میں ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اور آج ہم ماضی پر بات کر رہے ہیں۔ مزید آئیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی کی تلخ یاد کرنے سے دل صرف بوجھل ہوتا ہے، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں یاد رکھیے، دکھ بھی ہوگا، سکھ بھی ساتھ، نقصان بھی ہوں گے، فائدے بھی ہوں گے، اور ایسے فیصلے بھی ضرور ہوگا جسے یاد کر کے دل دکھ جاتا ہوگا۔ لیکن ماضی کی یہ تلخ یادیں بار بار یاد کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وقت لوٹ کر آئے گا، نہ کوئی باتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور بار بار وہ باتیں یاد کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ہلکان کریں، اپنے حال کی خوبصورتی کو بھی ختم کریں۔ یاد رکھیے، ماضی کو ایسا تلخ نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا حال بھی مٹھاس سے محروم رہ جائے، بلکہ ماضی کے دکھوں کو اپنا سبق بنا لیں، مگر زخم نہ بنائیں۔ ان تلخ یادوں کو دل کے قبرستان میں دفن کر دیجئے اور حال کی روشنی میں جینا سیکھیے۔ آپ کا یہ والا حال، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی نرمی، آپ کی خوش اخلاقی، یہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے، بلکہ بچوں کے بچوں کے لیے بھی ایک بہترین حال فراہم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور یہی آپ کا سکون ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سکون ہی کی اصل یہی ہے کہ تلخ یادوں سے گریز کیا جائے۔ ہاں، اس سے جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور منتقل کریں کہ جو مشکلات
جو مصیبتیں میں نے سہ لی ہیں وہ میری اولاد کو نہ سہنا پڑے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو غفلت مجھ سے ہوئی ہے نمازوں کے معاملے میں، جو دین کے معاملے میں، دین سیکھنے کے معاملے میں غفلت مجھ سے ہوئی ہے، وہ میری اولاد کو نہ ہونی چاہیے۔ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، میں دینی ماحول سے وابستہ ہوں، تو آئیے ابھی سے اپنی اولاد کو اس پیارے اور دینی ماحول سے وابستہ کیجئے، علم دین کی دولت ان کے سینوں میں منتقل کیجئے، تاکہ جو تلخ یادیں مجھے آج ماضی کی یاد آ رہی ہیں، میری اولاد کو یہ تلخ یادیں یاد نہ آئیں، بلکہ ماضی پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ ماضی پر افسوس کے بجائے اللہ کا شکر؟ یہ جی ہاں ہماری آنے والی نسلیں تو کریں گی، اگر وہ نیک ہوں گی انشاءاللہ ہم ان کو نیک بنائیں گے، لیکن ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ماضی کی کسی بھولی بسری بات کو یاد کر کے، اگرچہ وہ تلخ ہے تو اپنے سکون کو برباد نہ کریں، بلکہ بزرگ افراد کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی تلخ باتوں کو دل میں بار بار نہ دہرائیں، بلکہ ان نعمتوں پر غور کریں جو آج بھی آپ کے پاس موجود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں یہ حقیقت ہے، اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہر لمحے، ہر گھڑی بن مانگے ہم پر ایسی تیزی سے برس رہی ہیں جیسے طوفانی بارش، بلکہ بارش کے قطروں، درخت کے پتوں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اگر ہم صرف اپنے جسم ہی کو دیکھ لیں تو آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، دل کی دھڑکن، پاؤں کا چلنا، ہاتھوں کا حرکت کرنا، ہر چیز اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آج بھی اگر ہم سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو زندگی میں اندھیرے کے سوا باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی اپنے ہاتھوں یا پیروں سے معذور ہو جائے تو زندگی کس قدر بے بسی کا شکار ہو جائے۔ جی ہاں بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اور ہم ماضی کی طرف بار بار لوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کئی نعمتیں جو ہم ہوش سنبھالنے کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ آج کا دن بھی عیش میں گزرا۔ یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ہم تو پوری ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا ماضی، میرا ماضی کتنا عیش میں گزرا ہے، کتنی سہولیات کے ساتھ گزرا ہے۔ ایک دن کی بات ہو رہی ہے کہ آج کا دن بھی عیش میں گزرا، شام تک ہاتھ پاؤں سلامت تھے۔ تو یہ ہاتھ پاؤں کا سلامت رہنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ایک ایسے مریض کو جانتا ہوں، میں ہاسپٹل کسی اپنے عزیز کی عیادت کرنے گیا تھا۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، آپ یقین کریں میں وہ لمحہ، وہ مریض کبھی زندگی میں بھول نہیں پاؤں گا، اور جب وہ یاد آتا ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی کہہ لیجئے الحمدللہ، یقین جانیے کروڑوں سے بہتر ہے ہم۔ کیوں؟ میں نے ایسا مریض دیکھا جس کے پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ اللہ اکبر، یعنی دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو اس کے یہاں بھی زخم تھا، اس کے یہاں بھی زخم تھا، یہاں بھی، یعنی جو چیزیں دائیں کروٹ پر تھی، پھر بائیں کروٹ پر نظر پڑی تو وہ سارے زخم بنے ہوئے تھے۔ اس کے پیٹھ کے پیچھے بڑے بڑے دانے، ناسور بولتے کیا بولے، بڑے بڑے زخم پیپ سے بھرے ہوئے بیچارے کے۔ اللہ اکبر، میں نے معلومات کی کہ ایسا کیا ہوا؟ کہا کہ گھر پہ کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ معذور ان کا بچہ تھا بیچارہ، اور یہ عمر کے ساتھ بڑھتا رہا۔ ماں باپ دونوں
पुराने कहीं देहात के रहने वाले, वो दोनों काम पे चले गए। अब सुबह जिस करवट पर लेटाएं, शाम को आके ही करवट बदलते थे। अब देखें, ये हिल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये उठकर बैठ नहीं सकता। मैं और आप इतनी उम्र में आने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यकीन जानिए कितनी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने अता फरमाई। बाज़ों की तो पूरी ज़िंदगी। एक और मरीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं घर गया, करोड़ों का फ्लैट, लेकिन जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो अजीब सी स्मेल आ रही थी, बू आ रही थी। क्यों? जो सफाई बंदा अपने हाथ से कर सकता है, वो किसी और के हाथ से नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हमें किसी का मोहताज ना फरमाए। उस वक्त उस मरीज़ की उम्र तकरीबन 52 साल थी, 52 ईयर्स ओल्ड। मुझे बताया गया उस मरीज़ के बारे में कि हमारे एक दोस्त थे, उनके ये भाई थे, उनमें बताया गया कि ये गालिबन 4 या 5 साल के थे, तो उन पे जो है ना वो दिमागी तौर पर पोलियो का अटैक हुआ या कोई फालिज का अटैक हुआ, बिल्कुल सब ख़त्म हो गया। यानी 52 ईयर्स में आने के बाद भी वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे। कब लड़कपन आया और चला गया, कब जवानी की बहारें आईं और चली गईं, और अब तो वो 52 ईयर्स ओल्ड था। अल्लाह अकबर। बंदा देखते ही क्या ये नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है रब्बे करीम, तूने सेहत से नवाजा है, सेहत की दौलत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत इस्लामी के दीन माहौल का सदका है कि बंदा कहीं जाता है, मैं खुद भी कहीं हाज़िरी देता हूँ, पूछो क्या है, बंदा चल कर आया है, नहीं पूछो, बहुत ज़्यादा तबीयत, कहा अल्हम्दुलिल्लाह का हो भैया। ऐसे मरीज़ देख कर आए हैं, 6 माह हो गए, बिस्तर से अपनी करवट नहीं बदल सकते, आप चल कर आए हैं अपने कमरे में, और फिर आप कह रहे कि मेरी ना पूछो, बहुत तबीयत नहीं है। हमेशा रब की नेमत पर नज़र रखें, इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी, इसमें इजाफा होगा। शुक्र गुजारी को अपना मामूल बना लें, क्योंकि शुक्र वो कुंजी है, वो चाबी, वो की है जो नेमतों को बढ़ाती है और दिल को सुकून अता करती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे कलाम कुरान करीम में सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा मुझे भी, आपको भी, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिर्फ बुज़ुर्गों से, अब ये बुज़ुर्गों का मदनी चैनल है तो बिलखुसूस बुज़ुर्गों से हम मुखातिब होते हैं, वरना बिल उमूम ये जवानों के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है। क्यों? कि अब जो ये माजी हम बयान कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आपका ये सुनना भी माजी बनता चला जा रहा है। कल ये आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे। लिहाजा माजी की तलखियाँ पीछे छोड़ें और शुक्र के साए में हाल की खूबसूरती को महसूस करें। यही असल दानाई है और यही असल राहत है। बुज़ुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अब मैं क्या करूं, और आज का हमारा मौजू है कि माजी याद आता है, इसके याद आने पर अब मैं क्या करूं। गम के लम्हात याद आए तो हमने हदीस पाक से सुना कि सब्र करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। नेमतें याद आईं तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। आइए मज़ीद सीखते हैं कि माजी से क्या सीखा जाए। माजी को भूल जाना चाहिए या इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। माजी को मुकम्मल भूल जाए ये नामुमकिन है। क्यों? कि ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एक उस्ताद समझ लें तो फिर ये हमें ज़िंदगी के असबाक से रूशनास कराता है, हमें पढ़ाता है कि किताब ज़िंदगी कैसे पढ़नी है। और जो ये पढ़ाता है ना, फिर ये किसी किताब में नहीं मिलता। समझदारी ये है कि हम माजी को इल्ज़ाम देने के बजाय इससे सीखें। आम तौर पर हमारे यहाँ लोग माजी को कोसते रहते हैं कि
میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ وہ کیوں ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، افسوس کے بجائے ماضی سے سیکھنا شروع کیجیے۔ جب آپ اس کو استاد بنا لیں گے نا تو استاد سے سیکھا جاتا ہے، استاد کو کوسا نہیں جاتا۔ ماضی سے سیکھنا شروع کر دیں تو ہمارا یہی تلخ ماضی حسین اور خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی کے دردناک پہلوؤں کو عام طور پر دکھ بھرے واقعات کا نام دیتے ہیں، مگر عقل مند اور دانا لوگ اسے تلخ ماضی نہیں بلکہ اپنا استاد کہتے ہیں، یعنی ہمارا ماضی ہمارا استاد ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یادداشت عطا فرمائی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی ماضی کی بہت ساری باتوں کو بھول نہیں پاتے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کہ یہی ہماری یادداشت ہمارے ماضی کو ہمارے مستقبل کے ساتھ جوڑتی ہے، پھر جس کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کو طے کرتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے ماضی سے پریشان ہو کر اسے برے وقت کا نام دے کر اپنے مستقبل سے بھی مایوس ہو جائیں، اور یا پھر اپنے ماضی کو اپنا استاد بنا کر اس سے سیکھ لیں اور اپنے مستقبل کو کامیاب کریں۔ اگر ہم مثبت سوچیں، اپنے ماضی کو کوسنے کے بجائے، اس پر پریشان ہونے کے بجائے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں تو اپنا ماضی ہمیں برا نہیں بلکہ حسین نظر آئے گا، اور اس سے بہت کچھ سیکھ کر ہم اپنا مستقبل بہتر بنا لیں گے۔ کیونکہ بی پازیٹیو بی سکسیسفل، بی پازیٹیو بی سکسیسفل، یعنی مثبت رہو، کامیابی پاؤ۔ ماضی کی خوبصورت یادوں سے اپنے دل کو تقویت دیجیے۔ ماضی صرف دکھوں سے بھرا نہیں ہوتا، ہزاروں حسین لمحے بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ بچپن کی مسکراہٹیں، جوانی کے خواب، پھر بندہ کی شادی ہونا، پھر بچوں کی ولادت، اور پھر اللہ توفیق دے تو ماں باپ کا سایہ، اتنی بڑی نعمت جو ملی، اس سائے کے دوران جو زندگی گزاری، اور پھر رب کے کرم سے حج کی سعادت حاصل ہوئی، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ یہ ساری خوبصورت یادیں ہم اپنے دلوں میں رکھ کر کیسی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ماضی کی یہی خوبصورت یادیں انسان کے دل کا سرمایہ ہوتی ہیں، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے ایک طویل عمر دیکھی، کئی موسم گزارے، خوشیاں سمیٹی اور قربانیاں دی۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اور آج ہمارا موضوع ماضی یاد آتا ہے۔ تو ماضی کے ان خوبصورت لمحات کو یاد کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، گھر کی چھت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اس عمر میں صحت سے نوازا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ماضی کی پیاری پیاری یادیں، نور بھری یادیں یاد کر کے اپنے دل کو بھی منور کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی منور کیجئے، ورنہ یاد رکھیے، ایک دفعہ دنیا میں نظر تو دوڑائیے، آپ کی اور میری عمر سے کہیں زیادہ بڑی عمر کے لوگ بعض اوقات وہ روڈ فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کے پاس سونے کی جگہ نہیں، وہ فٹ پاتھ پر سو رہا ہوتا ہے۔ کیا دل میں اللہ کا شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اس عمر میں کہ بندہ آرام کا طلبگار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خوشیوں بھرے لمحات ہوں، میرے بھی پوتے پوتی نواسے نواسیاں ہوں جن سے میں کھیل رہا ہوں، میں کسی کا اس عمر میں محتاج نہ بنوں۔ تو میرے رب نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے کاش وہ ماضی ہو، حال ہو یا کوئی مستقبل کا معاملہ ہو، لیکن جب بھی ہمارے لب کھولیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھولیں، شکر کے لیے کھولیں۔ اگر ماضی یاد آتا ہے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو ہم رب کا شکر ادا کریں گے، کوئی نعمت یاد آئی، کوئی صدمہ یاد آیا، تو پھر
آج صبر کریں گے، جیسے ہم نے شروع میں سنا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اس پر بھی ثواب عطا ہوگا۔ اور باقی اگر کوئی معصیت یاد آئے تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، بار بار یاد کرنے سے بھی بار بار توبہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنے رب سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔